खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में आज सुबह आप सबको, तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों को जो इस वक्त मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल पास्टर नान यास के नाम से देख रहे हैं, आप सबको सलाम पहुँचे। अजीज़ों, आज सुबह मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ज़िंदा खुदा का कलाम लेकर आया हूँ जो खुदा ने मुझे दिया है। और ये कलाम, इसका जो अनवान है वो है नई पैदाइश। नई पैदाइश क्या है? नई पैदाइश के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जो खुदा के पासबान हैं, खुदा के लोग हैं, उनसे खुदा का कलाम सुना होगा और बरकत भी पाई होगी। आज सुबह भी हम बहुत जो है नई पैदाइश के ऊपर गौर व खौज करेंगे। यही मेरा अनुमान है, नई पैदाइश। कि नई पैदाइश जो है इसके ऊपर हम थोड़ा जो है वो गौर व खौज करेंगे। नई पैदाइश मेरा आज का अनुमान है। अंग्रेज़ी में नई पैदाइश को बोलते हैं न्यू बर्थ। सो आए हम देखें, नई पैदाइश के हवाले से खुदा के कलाम के अंदर से जानेंगे और देखेंगे कि नई पैदाइश क्या होती है। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। तो ये हवाला जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये यूहन्ना की इंजील से है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत से। यहाँ पर एक मुकालमा हो रहा है जो यीशु और निकोदेमुस के दरमियान है। और निकोदेमुस जो है ये फरीसियों में से एक शख्स है और इसको यहूदियों का सरदार भी कहा जाता है, जिसका नाम है निकोदेमुस। अब इससे पहले कि हम इस हवाले पर गौर व खौज करें, इसकी तफसीर व तशरीह करें, मैं आपको जो यूहन्ना की इंजील है इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो यूहन्ना की इंजील है ये मैं माफी चाहता हूँ आपसे। यूहन्ना की जो अंजील है इसकी सबसे जो पहला पॉइंट ये है कि इसको किताबों में मुस्तनद किताबों में आला मुकाम हासिल है। क्यों हासिल है? इसके लिए एक खुदा का बहुत बड़ा जो खादम है, A.T. रॉबर्टसन, वो कहता है कि दुनिया की सबसे गहरी किताब जो है वो यूहन्ना की अंजील है। फिर दोहराता हूँ, A.T. रॉबर्टसन जो है वो कहता है कि दुनिया की सबसे जो गहरी किताब है वो यूहन्ना की अंजील है। और इसका नाम, इस खुदा के खादम का नाम है A.T. रॉबर्टसन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, मुस्तनद किताबों में इसे आला मुकाम जो है वो हासिल है। क्यों हासिल है? क्योंकि यूहन्ना बहुत गहरे तरीके से इस बात को वाज़िया करता है कि ये किताब जो है ये नबूवत के एतबार से ये एक तबलीगी किताब है। और इसका तबलीगी अनवान क्या है, यानी कि इसका जो प्रीचिंग, इसकी जो इसको प्रीचिंग बुक कहा जा रहा है और इसका जो प्रीचिंग वे है वो सबसे पहला इसका पॉइंट ये है कि तुम ईमान लाओ। यूहन्ना 20 बाब उसकी 31 आयत में, जो देखने वाले हैं उस वक्त के कायरीन और आज 2024 के कायरीन के लिए, कि तुम ईमान लाओ। जो देख रहे हैं तुम ईमान, हो सकता है जो आप वीडियो देख रहे हैं आप नजात याफ्ता ना हो, तो आपको खुदा कह रहा है यूहन्ना 20:31 से कि तुम ईमान लाओ, यीशु पर ईमान लाओ। हो सकता है कि अभी आप नए सिरे से आपकी पैदाइश ना हुई हो और अभी भी स्टिल आप जिस्म में हो और गुनाह कर रहे हो, जिस्मानी काम कर रहे हो। तो ये जो किताब है यूहन्ना की अंजील जो है ये एक तबलीगी किताब है और जिसका सबसे पहला पॉइंट यही कि तुम ईमान लाओ यूहन्ना की अंजील में। कलीसिया ने इस रसूली नमूने की उम्दगी से उस वक्त ना सिर्फ पैरवी की थी, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि गुज़श्ता सदियों के दौरान कलीसिया ने यूहन्ना की अंजील की लाखों जो जिल्दें हैं वो भी तकसीम की। इसका मतलब है कि यूहन्ना की अंजील बहुत ही ज़्यादा एक मशहूर और मरूफ अंजील है और लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं, पढ़ना भी पसंद करते हैं और इससे बरकत पाते हैं, क्योंकि ये वाहिद अंजील है जिसमें मसीह खुदावंद की जो इलोहियत है उसको ये साबित करती है। यूहन्ना की अंजील जो है वो बाइबल की किताबों में मकबूल तरीन किताब है। जानिसार और पुख्ता बालक जो मसीही हैं इसको बड़े दिली शौक से पढ़ते हैं। यूहन्ना ना सिर्फ हमारे खुदावंद की ज़िंदगी के वाक़यात को पेश करता है, बल्कि अपने आका के तवील मकालमात और हासिल शुदा जो मालूमात हैं उनको सही तौर से वो दर्ज भी करता है। यूहन्ना वो शागिर्द था जो 9 उम्री में गलील के ज़माना से लेकर आसिया के सूबे में बुढ़ापे के यूहन्ना ये वो शागिर्द था जो गलील में अपनी 9 उम्री के दौरान अपनी 9 उम्री के ज़माने से लेकर आसिया के सूबे में बुढ़ापे के वक्त तक वो मसीह के ना सिर्फ साथ रहा, बल्कि उसने मसीह की फरमाबरदारी भी अपने आखिरी सांसों तक की। मार्टिन लूथर खुदा का एक अजीम खादम
اور بہت ہی مشہور المعروف جو خدا کا بندہ ہے جس کا تعلق جرمنی سے تھا اور جس نے بڑے انقلابی کام بھی جرمنی کے اندر کیے اس وقت کی عیسویوں کے اندر. تو مارٹن لوتھر کے مطابق پوری انجیل کا جو سمندر ہے وہ اس آیت میں پایا جاتا ہے. یوحنا 3:16 آیت. خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مارٹن لوتھر کے مطابق پوری جو انجیل کا جو سمندر ہے وہ اسی ایک آیت کے اندر مارٹن لوتھر کے مطابق ہے, اسی ایک آیت میں پایا جاتا ہے. پورا سمندر وہ کہتا ہے کہ بائبل کا اسی ایک آیت میں ہے. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نئے عہد نامے میں صرف یوحنا کی انجیل اگر پورے عہد نامے میں اگر جو نئے عہد نامے میں اگر یوحنا کی انجیل ہی ہوتی تو پاک کلام کے مطالعے کے لیے کافی ہوتی. اس کے مطابق ہے کہ اگر یوحنا کی انجیل ہی نئے عہد نامے میں ہوتی, مطلب پلوس کے خط نہ ہوتے, یوحنا کے خط نہ ہوتے, پطرس کے خط نہ ہوتے, مکاشفہ نہ ہوتا, تو وہ کہتا ہے اگر یوحنا کی انجیل ہی ہوتی نئے عہد نامے میں تو یہی ہمیں یسوع کے بارے میں جاننے کے لیے کافی تھی. اس کا مصنف کون ہے؟ مصنف اس کا یوحنا ہی ہے جو کہ خداوند کا شاگرد ہے اور جو 12 شاگردوں میں سے ایک بھی تھا. سن تصنیف, یہ کب لکھی گئی ہے انجیل؟ یہ انجیل 69 سے 70 کے درمیان, 17 نہیں 70 عیسوی میں یہ جو ہے 70 عیسوی میں یہ انجیل لکھی گئی, جب کہا جاتا ہے کہ یروشلم کی ہیکل کو تباہ کر دیا گیا تھا. یوحنا کے نام کا مطلب کیا ہے؟ یوحنا کے نام کا مطلب ہے یہوہ نے فضل کیا. اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ 5واں اس کا پوائنٹ ہے کہ اس کا پس منظر اور موضوعات اس کتاب کا کیا ہے. پہلا پوائنٹ ہے یوحنا اپنی اس انجیل کے اندر جو ہے 7 مشہور جو معجزات جو ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یسوع خدا ہے, وہ ان معجزات پر غور کرتا ہے جن سے یسوع مسیح کی الوہیت ثابت ہوتی ہے. ان میں سب سے پہلا معجزہ کانا گلیل میں پانی کو مے بنانا, یوحنا 2 اس کی 9 آیت. اس کے بعد دوسرا معجزہ بادشاہ کے بیٹے کو شفا دینا, یوحنا 4 اس کی 46 آیت سے اس کی 54 آیت تک, یعنی کہ 46 سے 54 آیت تک. تیسرا معجزہ بیت صدا کے حوض پر معذور آدمی کو شفا دینا, یوحنا 5 اس کی 2 سے 9 آیت. اس کے بعد 5000 کو کھانا کھلانا, یوحنا 6 اس کی 1 سے 4 آیت. یسوع کا پانی پر چلنا اور شاگردوں کو طوفان سے بچانا, یوحنا 6 اس کی 16 سے 21 آیت. جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولنا, یہ خداوند یسوع مسیح کا سب سے معکوف الفطرت معجزہ تھا. جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولنا, جس کی آنکھیں ہی نہیں تھی, سرے سے ہی آنکھیں نہیں تھی, اور خداوند نے ان کے اندر اس آنکھوں کے لتھڑے جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا کر دی. یہ یسوع مسیح کی خدائیت کو ثابت کرتا ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جن کو بائبل کی کوئی سمجھ نہیں ہے, جن کو ان کی تھیولوجی کا کوئی پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ یسوع خدا ہے. وہ پہلی بات ہے بائبل کو صحیح طرح سے پڑھتے ہی نہیں, تو انہوں نے کیا خاک ان کو پتہ لگنا ہے کہ یسوع مسیح کی خدائیت کہاں لکھی ہے جی, جب ان کو بائبل کی تھیولوجی کی نہیں کوئی سمجھ ہی کوئی نہیں. کیونکہ بائبل خدا کا کلام ہے, اور یہ ہم اس وقت ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم خدا کے پاک روح سے بھرے ہوئے ہوں, جب ہمارے اندر خدا کا روح ہو, کیونکہ روح القدس رہنمائی کرتا ہے بائبل کو سمجھنے. تو جو وہی اگر نہیں ہے تو یسوع کی الوہیت کیسے سمجھ آئے گی؟ تو یسوع کی الوہیت جاننے کے لیے پاک روح سے معمور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, لازر کو زندہ کرنا. لازر اور مریم اور مارتھا یہ خداوند یسوع مسیح کے بہت ہی قریبی ایک فیملی تھی, اور یسوع اس فیملی سے بہت دلی محبت رکھتا تھا. یوحنا 11 اس کی 1 سے 44 آیت. یہ 7 جو معجزات ہیں یہ عام لوگوں کے درمیان ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ یسوع مسیح نے ایک 8واں معجزہ بھی اس انجیل میں کیا تھا. کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ معجزہ یہ تھا کہ جب یسوع مسیح نے سمندر کے اندر, دریا کے اندر جو ہے وہ مچھلیوں کا معجزہ کیا تھا. یہ اس کے لیے حوالہ ہے یوحنا 21 اس کی 1 سے 14 آیت. یہ 8واں معجزہ تھا, یہ ان 7 میں نہیں, لیکن یہ بھی معجزہ یسوع نے کیا تھا. اب ہم فوری طور پر اس پہلی آیت پر آ جاتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھ جاتا ہوں. یہ یوحنا کی جو تھیولوجیکل جو پوائنٹس تھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ آپ کو ضرور, اگر آپ یہ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو دیکھا کریں. اور یہ آپ کو وہی خادم بتا سکتے ہیں جو باقاعدہ جنہوں نے BTS کا کورس کیا ہے, جو آگے MDiv کر رہے ہیں, جیسا کہ میں کر رہا ہوں. خدا ان کا شکر ہے. تو میں نے پاسٹر کی ٹریننگ بھی کی ہے, میں MDiv کا بھی کورس کر رہا ہوں. میں نے جو ہے کافی بائبل کے کورسز کیے ہیں, اور پادری کی جو مین ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی میں نے خدا ان کا شکر ہے کہ میں نے کی ہے. اسی دوران میں خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ میں ہر صبح جو ہے آپ کے لیے خدا کا کلام لے کر آ سکوں. میں خدا کا شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ کیمرہ مین فراست جو ہے
اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اپنا ٹائم دیتی ہیں. فراست جو ہیں میری مسز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میری خدمت کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے, بہت ہی بڑا رول ہے. خدا ان کو برکت دے. اور وہ میرا ان کا وہ چونکہ ایم ڈیو کے ان کا ہو چکا ہے, آخری مراحل کے اندر ہے, تو وہ بھی بڑا ان کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے وہ ٹائم دے دیتی ہیں, ویڈیو بنا لیتی ہیں. تو کیمرہ مین فراست آپ کو سلیوٹ ہے, خدا آپ کو برکت دے. تو آئیں اب ہم حوالے پر کو دیکھتے ہیں. یوحنا 3 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, یسوع نے جواب میں اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. یہاں پر ایک لفظ ہے نئے. یہ جو لفظ ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے نئے کا اوپر کی طرف سے, یہ یونانی میں اس کا مطلب ہے. اس میں یہاں پر یوحنا 3 باب اس کی 3 آیت میں یسوع جو ہے وہ نکودیمس پر واضح کرتا ہے کہ اسے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اگر نکودیمس کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی نئے سرے سے یعنی کہ اوپر سے پیدا ہوں. جب تک ہم اوپر سے پیدا نہیں ہوں گے, یعنی کہ جب تک ہم نے توبہ نہیں کی, پانی کا بپتسمہ نہیں لیا, روح القدس سے معمور نہیں ہے, تب تک ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. اب یسوع نکودیمس سے کیوں کہتا ہے؟ نکودیمس جو ہے وہ فریسیوں کا ایک سردار ہے. فریسی جو لوگ ہیں, فریسی جو تھے یہ یہودیوں کے جو گروپس تھے ان میں سب سے پہلا گروپ تھا فریسی. فریسی کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے. یہ وہ لوگ تھے جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے تھے. فریسی صدوقی جو تھے, فقی جو تھے, یہ لوگ موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے تھے. یہ لوگ شریعت کے اندر باتیں بڑھاتے اور گھٹاتے تھے, اور ہر دن نئے نئے فتوے لگاتے تھے یہ لوگ. اور فریسی جو لوگ تھے, جیسے میں نے ان کو آپ کو بتایا کہ ان کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے. یہ لوگ جو تھے یہ استاد تھے, یہ شریعت کے ایک ایک نقطے سے واقف تھے, اور یہ مسیح کے آنے سے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 150 سال پہلے یہ لوگ جو تھے یہ آباد ہوئے. کیوں ہوئے؟ کیونکہ یہ شریعت کا امپلیمنٹ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے اندر, یہودیوں کے اندر کراتے تھے. جیسے میں نے بتایا کہ اس کے نام کے مطلب ہے الگ کیے ہوئے. فریسی جو لوگ تھے کسی ایسے بندے کو اپنے پاس سے نہیں گزرنے دیتے تھے جو کہ شریعت پر عمل نہیں کرتا تھا, جو کہ توریت پر, نبیوں کے صحیفہ پر, زبور پر, جو ان کی مقدس کتاب ہے اس کو پڑھتے نہیں تھے, اسے جو تھے اس کو خدا کے نزدیکی نہیں رکھتے تھے. فریسی لوگ جو تھے اس کو اپنے پاس سے بھی نہیں گزرنے دیتے تھے. بلکہ فریسی لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر دنیا میں کوئی 2 نجات یافتہ لوگ ہیں, یا وہ میں ہوں یا وہ میرا بیٹا ہے, اور ان کا بیٹا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں میں ایک اکیلا ہی شخص ہوں جو کہ نجات یافتہ ہے. فریسی لوگ ان 6000 لوگوں میں بھی شامل کیے جاتے تھے جو اپنے آپ کو جو جنت ہے, ہیون ہے, اس کا فردوس ہے, اس کا دعوے دار بھی کہتے تھے کہ ہم ہی خدا کے جو ہے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور یسوع نے اپنے دور کے اندر فریسیوں اور صدوقیوں اور فقیوں کو جو ہے وہ بڑی تنقید بھی کی ہے ان کے اوپر, اور ان کو جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کی ان کے سامنے نہ صرف خدمت کی ہے بلکہ ان کو کلام کی جو گہری سچائیاں ہیں جن سے وہ واقف ہی نہیں تھے وہ بھی ان پر ظاہر کی ہیں. تو عزیزو, یسوع نکودیمس کو بتا رہا ہے, بڑی عجیب سی بات ہے کہ فریسیوں کا فریسی بندہ ہے, اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ یہودیوں کا سردار بھی ہے, اور وہ اس کو ہی نہیں پتا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے مطلب ہے کہ وہ یسوع کے پاس آیا, اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تو معجزات کر رہا ہے, اور معجزات کوئی بندہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کوئی جب خدا ہی اس کے ساتھ ہو. لیکن یسوع سے کہہ رہا ہے کہ تجھے نئے اس طرح سے پیدا ہونا ہے. اب یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ کیسے تصور کرتے تھے؟ 2 طریقے سے. وہ سمجھتے تھے کہ ایسے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں اگر ہمارا خطرہ ہو چکا ہے, یا ہم شریعت جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہیں, تب ہم جو ہیں ایزیلی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. یعنی کہ شریعت پر عمل کر کے, اور ختنہ اگر ہمارا ہو چکا ہے, جو کہ خدا نے جو ختنے کا عہد جو تھا, کانوینٹ جو تھا وہ ابراہیم سے باندھا تھا, تو وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے شریعت پر عمل کیا اور ختنہ ہمارا ہو چکا ہے تو ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں. لیکن یسوع اس کو کہتا ہے کہ ان سے بھی بڑھ کر اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا. اور نیا جو لفظ ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے, گریک ورڈ ہے, اور اس کے مطابق اوپر سے پیدا ہونا. جب تک ہم اوپر سے نہیں پیدا ہو جائیں گے ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے ہیں. تو عزیزو, یہاں پر یسوع جو ہے وہ نکودیمس پر ظاہر کرتا ہے کہ اسے نہ صرف نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے, بلکہ اسے یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ آج یہاں سے شروع کر دے کہ وہ آسمان سے پیدا ہو, یعنی کہ وہ پانی اور روح سے پیدا ہو. پانی اور روح سے پیدا ہو, یعنی وہ یسوع چاہتا ہے کہ وہ میرا شاگرد نکودیمس جو ہے بن جائے.
اور निकोदेमस ने जो है जब यीशु मसीह से ये मुकालमा किया तो आप देखेंगे ये निकोदेमस ऐसा शख्स था कि यीशु मसीह की तदफीन के वक्त वो जो इर्मिया का रहने वाला यूसुफ था जो खुद भी खुदा यीशु मसीह का शागिर्द था, उसने यीशु मसीह की तदफीन में उनकी बड़ी मदद भी की थी। तो इसका मतलब है कि मेरा ही मान है कि निकोदेमस ने जब यीशु मसीह के साथ बात की तो वो तब्दील हो चुका होगा, इसलिए वो तदफीन में यीशु की जब तदफीन हुई तो उस वक्त जो यूसुफ जो इर्मिया का रहने वाला था उसके साथ था। अजीजों, यीशु जो है निकोदेमस पर जाहिर करता है कि उसे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, और जब वो यीशु से मिला है तो यीशु ने कहा तुझे यहाँ से शुरू करने की जरूरत है, और जरूर है कि तू ऊपर से यानी कि आसमान से पैदा हो, वरना वो खुदा की बादशाही को देख ना पाएगा। ये बहुत बड़ा मुकाशफ है जो खुदा ने उस पर जाहिर किया था। उसके पास क्या तालीमात थी और यीशु जो है वो उसको क्या बातें बता रहा है, यानी कि दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। लेकिन जो यीशु कह रहा है वो बिल्कुल करेक्ट बात कर रहा है। खुदावन ने इन तमाम बातों के आगाज के अंदर एक वर्ड बोला, इन तमाम मुकालमे में जो था एक वर्ड था, मैं तुमसे सच कहता हूं। इसके जो लुग़वी मायने हैं वो है आमीन के। और इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो यीशु कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं जिसके मायने हैं आमीन के, तो इसका मतलब वो कोई बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाना जा रहा है, या वो कोई बहुत बड़ी सच्चाई जो है उससे बयान कर रहा है। जैसे उसको कह रहा है कि नए सिरे से पैदा, तो ये एक सच्चाई है जो जिसका बयान जो है वो निकोदेमस के साथ कर रहा है। तीसरा पॉइंट इसका, यहूदी होने के बायस निकोदेमस इस इंतजार में था कि मसीह मौद आएगा। यहूदियों का यहूदियों की जो तरायत है, नबियों के जो साहिफे हैं और जो ज़बूर नवीस है उसके अंदर मसीह की पेशन गोई की गई है। मसीह के बारे में बताया गया कि मसीहा आएगा, लेकिन जो मसीहा आएगा वो क्या करेगा? यहूदियों के मुताबिक मसीहा आएगा और बनी इसराइल को जो रोमी हुकूमत की गुलामी से वो छुड़वाएगा, और उनके ना सिर्फ उनको उनकी गुलामी से छुड़ाएगा बल्कि वो इस दुनिया के अंदर उनके लिए एक नई बादशाही भी पैदा करेगा। ये उनका जो था वो एक बेशक यहूदियों का जो मसीहा है, जो उनका मसाया है, जो उनका क्रिस्टोस है, उसके बारे में वो ख्याल करते हैं कि जब वो दुनिया में आएगा तो वो हमें रोमी हुकूमत से छुड़ाएगा और इस दुनिया के अंदर हमारे लिए बादशाही पैदा करेगा। अब जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का दौर दौरा था, उस वक्त जो था मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो था वो उस दौर के अंदर रोमी हुकूमत का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। रोमी जो हुकूमत थी, वो जो यहूदी लोग थे वो रोमी हुकूमत के मातहत थे। निकोदेमस इस बात के लिए आरज़ूमंद था कि वो वक्त आए कि मसीह मौऊद जो है वो दुनिया में आए और आकर अपनी बादशाही कायम करे और यहूदी कौम को जो है वो सरफराज करे, और जितने भी उनके दुश्मन हैं जो इर्द गिर्द हैं उनको वो नेस्तो नाबूद करे। अब जो उनका मसीहा है और यीशु है उसके अंदर तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क नज़र आता है। यीशु निकोदेमस पर इस बात को वाज़ेह करता है कि इन बातों के पेश नज़र कोई इंसान जब तक वो नए सिरे से पैदा नहीं होता, मतलब ऊपर से पैदा नहीं होता, वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। दूसरे लफ्ज़ों में मसीह की बादशाही में वो लोग दाखिल हो सकते हैं जो नए सिरे से पैदा होंगे, जिनकी जिंदगियां तब्दील हो चुकी हैं, जो रूहुल कुद्स से पैदा हो चुके हैं। क्योंकि उसकी बादशाही रास्ते की है तो उसके लोगों को भी रास्तबाज होना जरूरी है। यीशु ऐसे लोगों को अपनी बादशाही में कभी भी शामिल नहीं करेगा जो गुनाह आलूदा हैं, उनको वो कभी अपनी बादशाही में आने नहीं देगा। आए अब हम एक और जो हवाला है उसका मुतालिया करेंगे, उसको स्टडी करेंगे या उसको पढ़ेंगे। दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी 15 है। तो इस हवाले में साबित होता है कि हमें नए सिरे से पैदा होना है, यानी कि आसमान से ऊपर से हमें पैदा होना है। हमें तौबा करनी है, पानी का बपतिस्मा लेना है और नए सिरे से पैदा होना है, और जिस्मानी कामों को छोड़कर हमें रूह के जो काम हैं वो करने हैं। अब दूसरा करंथियों और उसका 5 बाब और 17 आयत के अंदर हम देखेंगे कि पौलुस रसूल खुदा का खादम फरमाता है। पौलुस रसूल खुदा का एक अजीम खादम है। और मैं जब BTH की किताब को स्टडी कर रहा था, उसकी असाइनमेंट बना रहा था, तो मैंने एक किताब पढ़ी, मसीह की एलसी।
वहाँ पर मैंने देखा कि पौलुस रसूल जो है उसने 9600 किलोमीटर पैदल सफ़र किया है यीशु के लिए। उसने 3 बहुत बड़े बिशारती सफ़र किए हैं और उसने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम के लिए दे रखी थी। जानसार शख्स था, एक बहादुर शख्स था। उसकी जो नज़रें थी वो जर्नैलों जैसी तो उसकी नज़रें थी। इतना अजीम खुदा का खादिम जो तारीख में हो गुजरा। आज पाकिस्तान में पौलुस रसूल जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पौलुस रसूल जैसे खादिम नहीं है। खुदा ऐसे खादिम पैदा करे पाकिस्तान के अंदर। तो पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत में कहता है, तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ, जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। बहुत बड़ी बात है, आज हमें भी मसीह की मानद बनने की जरूरत है, जैसे पौलुस मसीह की मानद बनता है। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 17 आयत के अंदर, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। अब यहां पर पौलुस रसूल भी नई पैदाइश के हवाले से बातचीत करता है और वो बताता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो निजात याफ्ता है, वो एक नया मखलूक है। ईमान लाने के बाद जो इंसान है वो यकसर बदल जाता है। पुरानी चीजों से मुराद जिस्म के काम हैं। जो इंसान जो होता है वो करता है, जब वो यीशु को कबूल नहीं करता, जब वो यीशु पर ईमान नहीं लाता, तब तक वो जिस्म में है और वो अबलीस का फर्जंद है और वो जिस्म के यानी कि जिस्मानी जो काम है वो करता है। यानी कि पुरानी चीजों से यहां पर पौलुस रसूल की मुराद जिस्म के काम है जो वो अपनी पुरानी जिंदगी में करता है। वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको कलाम खुला है तो आपको एक एक चीज से मेरा हक है कि मैं आपको जरूर बताऊं ताकि आपको पता लगे कि जब पुरानी चीजें हैं इससे पौलुस रसूल की क्या मुराद है। पुरानी चीजों से मुराद जो है वो पौलुस रसूल जो है वो जिस्म के कामों के ऊपर बताता है कि जिस्म के, और जो जब आप नई चीजें हो जाती है वो नई की क्या होती है, नई चीजें क्या हो जाती हैं। अब खुदा के कलाम में लिखा है गलतियों 5 बाब और उसकी 19 आयत में, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्से, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बोगस, नशाबाजी, नाचलम और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसा काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये हैं वो जिस्म के काम जो कि पौलुस कह रहा है कि पुरानी चीजें चली गई। जब आप यीशु पर ईमान लाए तो अब निजात याफ्ता होंगे। इसका मतलब ये पुरानी चीजें आपकी जिंदगी में थी और आप कर रहे थे, जिसकी वजह से जरूरत हुई कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, यीशु की तरफ राग़िब हों, ताकि हम एक नया जो मखलूक है वो बन जाए। अब नई चीजें जो हैं, अब जिस्म के ये जो काम थे, पुरानी चीजों से मुराद जिस्म के काम हैं जो कि खत्म हो चुके हैं और देखो वो नई हो गई। नई क्या हो गई भाई? नया क्या हम बन गए? क्या हो गए भाई? रहते तो वैसे ही हैं, तो नया क्या हो गए? हमें रूह कुदुस की नेमतें और बरकतें आती हैं, रूह के फल आते हैं। और लिखा है 22 में आते हैं, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं है। यानी कि नए हम ऐसे होते हैं कि हमें रूह कुदुस आ जाता है, हमें पाक रूह आ जाता है और हम इन जो रूह के जो फल हैं जो कि गलतियों 5 बाब उसकी 22 आयत में लिखे हुए हैं, इन फलों से हम रूह कुदुस की नेमतों से भी, फलों और रूह कुदुस की नेमतों से भी अजीजों हम मामूर हो जाते हैं और हम एक नए इंसान बन जाते हैं और आसमान पर हमारे लिए खुशी की जाती है। इसलिए पौलुस रसूल जो है वो कह रहा है कि जिस्म के काम खत्म हो गए, अब हम रूह में पैदा हो गए हैं। और मैं आपको ये भी एक और बड़ी खूबसूरत यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी ताज़ा नई पैदाइश का तजर्बा किया उनको ये आयत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो ये आयत ना सिर्फ खुद पढ़ते हैं बल्कि चर्चेस में भी जाके इस आयत को खादमों के साथ शेयर करते हैं या अपनी कलीसिया के साथ भी वो शेयर करते हैं और अपनी जो शख्सी गवाही है वो इस आयत के वसीला से देते हैं। अजीजों, मसीह पर ईमान लाने के बाद हम तब्दील हो जाते हैं। सबसे बढ़कर ये कि ये जो आयत है ये दूसरे जो ईमानदार जो लोग हैं उनके लिए भी एक, मैं समझता हूँ कि एक मोटिवेशन बन जाती है। और जो चूंकि जब वो जो बहुत से जो गैर निजात याफ्ता लोग होते हैं जब वो भी इस आयत को पढ़ते और सुनते हैं तो उनके लिए भी ये आयत जो है मैं समझता हूँ कि तब्दीली का बायस बन जाती है और उनके अंदर भी पुरानी चीज़ें चली जाती हैं और वो भी मसीह के जो फॉलोअर और मसीह के शागिर्द बनना पसंद करते हैं। आए अब हम एक और आयत का मुतालिया करेंगे।
پہلا پطرس اس کا 1 باب اور اس کی 23 آیت، یہ تیسری جو آیت ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پہلا پطرس اس کا 1 باب اور اس کی 23 آیت سے میں پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. بھائی پالوس رسول کے بعد جو پطرس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پطرس رسول بھی جو ہے مسیح کے ساتھ، پالوس بھی مسیح کے ساتھ ایک پیج پر ہے اور پطرس رسول بھی جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. یعنی کہ یسوع، پالوس اور پطرس یہ تینوں ایک پیج پر ہیں. اور یسوع اور پطرس بھی کہہ رہا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہو. کیسے پیدا ہو؟ کہتا ہے کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں. فانی جو تخم ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل، یہ فانی تخم کیا ہوتا ہے، اور غیر فانی جو ہوتا ہے بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. اب میں آپ کو بتاؤں گا فانی تخم کیا ہے اور غیر فانی جو تخم ہے یہ کیا ہوتا ہے. اس حوالے میں خدا کا خادم پطرس اپنے قائرین کو نئی پیدائش کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس بارے میں اس پیدائش کے تخم خدا کے کلام کی طرف پطرس 2 باب اس کی 1 سے 3 کی بنیاد اس سرے پر ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پطرس 2 باب اس کی 1 سے 3 آیت پڑھیں گے تو یہاں پر جو پیدائش، جو خدا کا کلام کا جو تخم ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس حوالے میں وہ چیز نظر آئے گی جو پطرس بیان کرتا ہے. نئی پیدائش کسی فانی تخم سے ظہور پذیر نہیں ہوتی. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فانی تخم کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، یعنی یہ جسمانی پیدائش کے طریقے سے وجود میں نہیں آتی. یہی فانی تخم ہے کہ یہ جسمانی پیدائش کے وسیلے سے نئی پیدائش نہیں ہوتی. انسانی زندگی، اب میں آپ کو فانی تخم کے بارے میں بتا رہا ہوں. انسانی زندگی اس تخم کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے جو زوال پذیر ہے اور جسمانی موت کے قانون کے تابع ہے. جب کوئی جسمانی زندگی پیدا ہوتی ہے تو اس میں اس تخم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اب یہ میں آپ سے بایولوجیکل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ فانی جو تخم ہے یہ انسان کا جو ہے یہ تخم ہے جو جب پیدا ہوتا ہے تو یہاں پر پطرس واضح کرتا ہے کہ یہ جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس مٹیریل سے یا اس مٹیریل سے، اس مادہ سے جو بھی کوئی انسانی زندگی پیدا ہوتی ہے، تو پطرس کہہ رہا ہے کہ وہ زندگی بجائے کہ خدا کے تابع ہو جائے نہیں بلکہ وہ زندگی جسمانی پیدا ہوتی ہے اور اس تخم میں جو ہے یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ زندگی جو اس تخم سے نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ وہ بتا رہا ہے کہ یہ موت کے تابع ہو جاتی ہے، خدا کے تابع نہیں ہوتی. کیونکہ ظاہری بات ہے موت کے تابع کیسی ہوگی جب جسمانی کام جو کہ پالوس رسول نے جو ہے وہ بتائے ہیں، اس کے وہ کام وہ کوئی بھی جب زندگی کرتی ہے انسانی تخم سے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں فانی تخم سے، تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہم فانی سے مراد کیا ہے؟ فانی دنیا کے کام. اب دنیا کے کام کیا ہے؟ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی خواہشیں، تو یہ ہمیں موت کی طرف ہی تو لے کے چلی جاتی ہیں. اس کا مطلب پطرس ٹھیک بات کر رہے ہیں. آگے چلیں. اب میں نے آپ کو فانی تخم بتا دیا کہ فانی تخم سے جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ موت کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے. آگے لکھا ہے کہ لیکن جو نئی پیدائش جو ہوتی ہے جو کلام حق کے وسیلہ سے وجود میں آتی ہے، یعنی کہ یہاں پر پطرس کہہ رہا ہے کہ غیر فانی سے، اب غیر فانی سے مراد خدا کے کلام کے وسیلہ سے اوپر سے جو زندگی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جو زندگی نئی پیدائش یعنی کہ کلام حق کے وسیلہ سے وجود میں آتی ہے، وہ زندگی جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ کہ جو لوگ بائبل کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کے خادموں کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کنونشن کے اندر، کروسٹ کے اندر، ڈیلی جو ہاؤس پریئرز ہیں اور چرچ کی عبادات ہیں، جب ان میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یسوع مسیح کے بارے میں جاننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ خدا کے جو ہیں وہ فالوور بن جائیں، ہم بھی اپنی گناہ آلودہ جو زندگی ہے اس سے توبہ کر لیں اور خدا کے پاس آ جائیں. تب وہ اوپر سے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ یسوع نے نکودیمس سے کہا تھا کہ تجھے اوپر سے پیدا ہونا ہے. تو ایسے وہ لوگ بھی ہیں جو کہ خدا کے لوگ نہیں ہیں اور ڈیلی چرچ بھی جاتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، اور پھر انہیں خدا اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ مسیح کے فالوور بن جائیں. تو یہ ہے میرے عزیزوں، جیسے کہ پطرس میں بتا رہا ہے کہ ایک فانی تخم جو موت کے تابع ہوتا ہے اور غیر فانی جو خدا کے کلام کے وسیلے سے پیدا ہوتا ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے.
اب کوئی بھی جو انسان ہے وہ خدا کے کلام سے بچ نہیں سکتا ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے ضروری خدا کا کلام اس بات کے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے. کسی بھی انسان کی جو کہ خدا کو نہیں جانتا اسے اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ خدا کے پاس ہے. سیموئل راڈ آؤٹ کہتے ہیں کہ پہلے باب میں 3 غیر فانی چیزیں ہیں. سیموئل راڈ آؤٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے باب میں 3 غیر فانی چیزیں ہیں. پہلی غیر فانی میراث ہے آیت نمبر 4 میں، اور ایک غیر فانی یہ غیر فانی ہے. پہلی جو کہہ رہا ہے کہ 3 غیر فانی چیزیں، پہلی جو ہے ایک غیر فانی میراث ہے آیت 4 میں، دوسری جو ہے وہ غیر فانی مخلصی ہے آیت 18 سے 19 میں، اور ایک غیر فانی کلام جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 3 چیزیں ایک ہے غیر فانی چیزیں، پھر ہے غیر فانی مخلصی، اور پھر ہے ایک غیر فانی کلام جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں آیت نمبر 23 میں. یوں ہمارے پاس ایک ایسی فطرت ہے جو بے داغ ہے، جو ایک بے داغ میراث ہے جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں تمام زندگی کے اندر، اور جس کی سادہ اور جس کی وجہ سے جو اور بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یسوع کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں دیکھ کر، ہماری زندگی کو دیکھ کر، جب ہم ایک غیر فانی قوت سے جو کہ خدا کا کلام ہے جب ہم اس سے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری جو قدر و قیمت ہے وہ نہ صرف ہم کبھی کھوتے ہیں بلکہ ہم ابدی کاملیت پر بھی جو ہے میرے عزیزوں مہر کر دیتے ہیں. کیونکہ ایسے لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان کا جو خداوند ہے وہ ایک غیر فانی، حلم اور پرسکون جو ایک روح کا مالک ہے. اور کتنا مناسب اور یہ کتنا موضوع ہے پطرس 3:4 کے مطابق کہ ہمارا جو خداوند ہے وہ حلیم ہے اور پرسکون ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایک نئے سرے سے جو ہے یعنی کہ غیر فانی جو خدا کا کلام ہے اس سے ہم پیدا ہوں، اور دوسرے لوگ بھی ہماری طرف دیکھ کر خدا کی طرف جو ہے وہ رجوع لائیں. اس کے بعد میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم ایک اور آخری حوالہ دیکھیں گے جو کہ آخری حوالہ ہے یوحنا، پہلا یوحنا اس کا 1 باب اور اس کی 9 آیت. یہ آخری حوالہ ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کلام سے آپ جو ہے وہ برکت پا رہے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی یہ کلام ضرور شیئر کریں گے. پہلا یوحنا اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. پھر دہراتا ہوں، لکھا ہے اگر ہم نہیں لکھا اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. آمین. اب اس حوالے میں دیکھیں گے کہ خدا کے ساتھ جو اور دوسرے ایماندار جو لوگ ہیں ان کی رفاقت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. خدا کے ساتھ جو ایماندار لوگ ہیں ان کی رفاقت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب ایماندار جو لوگ ہیں وہ خدا کے ساتھ اپنی رفاقت رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگیوں کے بارے میں مزید پتہ لگتا ہے. اگر ان کی زندگیوں کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے یا کوئی گناہ ہے تو وہ خدا کے ساتھ جب اپنی رفاقت رکھتے ہیں جو خدا کے لوگ ہیں تو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب گناہ جو ہے وہ بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں گناہوں کی بہت ساری ایک بڑی لسٹ جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے. مثال کے طور پر ارتکابی گناہ ہوتا ہے، ایک غافلانہ گناہ ہوتا ہے، خیال، قول اور فعل کے گناہ ہوتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہری گناہ بھی ہمارے اندر شامل ہوتے ہیں. ضرور ہے کہ ان تمام گناہوں کا ان تمام جو گناہ ہیں، یہ جو سارے جو گناہ ہیں جو ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں، ہم ان کو خدا کے سامنے لے کر آئیں، ان کو خدا کی عدالت کے اندر لے کر آئیں، اور نہ صرف ان کو خدا کی عدالت کے اندر لے کے آئیں بلکہ ان گناہوں کو ترک کر دیں. جیسے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے. متی 3:8 ہے، پس توبہ کے موافق پھل لے کر آؤ، نئے سرے سے پیدا ہو. پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور ضرورت ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں. گناہوں کا جو سمندر ہم نے اپنے اندر بنا لیا ہے، جو وہ ہمارے اندر ہے، ہم ان کو ترک کر دیں، ہم ان کا انکار کر دیں، ان کو خدا کے سامنے لے کر آئیں عزیزو، تاکہ یہ گناہ جو ہمارے اندر ایک سمندر بن چکے ہیں، جو ہمیں موت کی طرف لے کر آ رہے ہیں، جب ہم ان کا اقرار کریں گے تو خدا ہمیں معاف کرے گا اور خدا ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ بنا لے گا. آج میرے عزیزو ضروری ہے کہ ہم جو ہیں خدا کے سامنے توبہ کریں،
خدا کے سامنے جو ہے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اقرار کریں، گناہوں کو چھپائے نہیں بلکہ ہم ان کا اقرار کریں خدا کی حضوری میں، اور ہم ایک نئے سرے سے پیدا ہوئے، کیونکہ جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم خدا راست ہے اور وہ راست باز لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ مسیح کی بادشاہی میں جو ہے، مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ پاک ہے، خدا پاک ہے، وہ چاہتا ہے اس کے لوگ بھی پاک ہوں، وہ نئے سرے سے پیدا ہوں، وہ پانی اور روح سے پیدا ہوں۔ کیا آج صبح آپ نئی پیدائش میں آ چکے ہیں؟ آپ نئے طور سے پیدا ہو چکے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو چکے؟ اگر نہیں تو آئے میں آپ کے لیے دعا کروں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آسمانی باپ، میں تیرا دل کی عطا گھرائیں سے شکر گزار ہوں کہ تو نے اس وقت، اس دوپہر میں مجھے خدا اس چینل کے اوپر استعمال کیا ہے، اور خدا میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے آج کا دن دیا، زندگی تندرستی زندگی تندرستی دی۔ میں اس بات کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ تیرے بیٹے یسوع نام میں تیرے پاس آتا ہوں، تیرے پاک روح کو ویلکم کرتا ہوں۔ خدا دیکھ اس چینل پر جو میں نے تیرا زندہ کلام نئی پیدائش کے حوالے سے سنایا ہے، خدا کا کلام آج صبح میں نے کھولے ہیں، بید اور مکاشفات میں نے خدا کے پاک روح کے ہدایت سے سچائیاں جو بیان کی ہیں، خدا جب لوگ ان کو سنیں تو وہ اس ویڈیو کو اور زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور زیادہ لوگ نہ صرف اس ویڈیو کو سن سکیں، اور جب وہ اس ویڈیو کو دیکھیں تو خدا دیکھ، اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر، خدا کا کلام سن کر وہ جو ہے وہ ایک غیر فانی تخم سے، یعنی کہ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں۔ خدا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے آج کی صبح کے لیے کے اندر خدا کلام مقدس کے لیے استعمال کیا۔ میں سارا آنر، ساری عزت جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام کو دیتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار، جب تک خدا میں جیتا ہوں اسی طرح خدا تو مجھے اپنے کلام کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے، اور پاک روح سے بھر کر خدا تو استعمال کر۔ میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں، مجھے اس بات کا فضل دے کہ میں ہر صبح اٹھ کر اسی طرح خدا اس چینل پر کلام کو لوڈ کر سکوں، تاکہ بہت سارے لوگ دیکھ سکیں، سن سکیں اور برکت پا سکیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ ہم خدا کی سکھائی دعا میں شریک ہو جائیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی ایسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح قرضدار کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت تمام مقدسین کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، اور خاص کر خداوند میرے ساتھ، میری بیوی بیٹی کے ساتھ، اور ہمارے چرچ اور کلیسیا کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہو، باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین، آمین، آمین۔ خدا آپ کے ساتھ، خدا آپ کو برکت دے۔